बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, अहले मगरिब मुसलसल मुसलमानों को हदफ़ तनकीद बनाता रहा है और इसी तरह से इस्लामोफोबिया जैसे मसाइल का मुसलमानों को सामना करना पड़ता रहा है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी इसके ऊपर बात करते रहे हैं। अहले मगरिब की तरक्की की बुनियादी वजह क्या है और मुसलमानों की तनज़ली की बुनियादी वजह क्या है, इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। और वहाँ पर बरतानिया के अंदर या दीगर ममालिक के अंदर मुसलमानों की हालत क्या है और मुसलमानों की तालीम व तरबियत के लिए और उनकी इखलाकी तरक्की के लिए और दीगर उनके जो मसाइल हैं उनके हल के लिए वहाँ पर मुसलमान आपस में मिलकर क्या खदमात सर अंजाम दे रहे हैं, इन तमाम इशूज़ के ऊपर बात करने के लिए आज मैं बहुत मशकूर हूँ। मैंने खुसूसी तौर पर यूके से तशरीफ़ लाए हैं मौलाना मोहम्मद अरशद तुराबी साहब, उनसे वक्त लिया है। आप ख़तीब हैं हुसैनिया इस्लामिक मिशन ब्रेडफोर्ड यूके के। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के अंदर मुझे ज्वाइन किया। सबसे पहले ये बताइएगा कि ये वहाँ पर जाकर ब्रेडफोर्ड के अंदर रहते हुए खदमात सर अंजाम देने का आपका जो प्लान था, आइडिया था, ये कितनी बड़ी इसके पीछे कुर्बानी छुपी हुई है और किस तरह से ये आपका ख्वाब था जो हकीकत बना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असलान साहिब, सबसे पहले मैं मशकूर हूँ सच टीवी का थैंक यू और आपकी पूरी टीम का, स्पेशली आपका थैंक यू। अल्लामा इफ्तिखार साहब क़िबला मद्दसिल्लाहुल आली का। मुझे 21 साल जो हुए वहाँ, तो वाकई ही इसके पीछे एक बहुत बड़ा ड्रीम था। व्हेन आई वाज स्टूडेंट हियर, एक मदरसे में पढ़ा, साथ साथ मैंने प्राइवेट MA इस्लामियात पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। तो वहाँ उस ज़माने में चुगताई साहब होते थे, मुनीर अहमद चुगताई साहब, ठीक है, हाँ जी वाइस चांसलर जो थे। जी। थोड़े से राइट्स वगैरह हुए, सिलसिला हुआ, तो एक हॉल में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कुछ बाहर के लोग थे। उन्होंने जब लेक्चर दिया तो अमेरिका से ग़ालिबन उनका ताल्लुक़ था। उन्होंने बड़े खूबसूरत अल्फाज कहे, क्योंकि वहाँ राइट्स हो रहे थे पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के आपस में। तो एक रोड बंद कर दिया, रोड के ऊपर तनाज़ा हो रहा था, नहर के ऊपर एक तरफ पक्की सड़क बन जाए, इस तरह का छोटा मोटा प्रॉब्लम था। तो उन्होंने एक बात की और वो बात बड़ी खूबसूरत है। वो कहते मैं वहाँ रहता हूँ और वहाँ मुसलमान कम नज़र आते हैं, इस्लाम बहुत है, और यहाँ सारे मुसलमान हैं, इस्लाम नहीं है। तो बात बड़ी खूबसूरत थी। बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ से ना एक चिंगारी जली दिल में, आपके दिल में जली कि यार वहाँ जो इस्लाम है वो क्या है, उसको देखें। क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू हैं, एक प्रैक्टिकल है, एक थ्योरी है। हम थ्योरी तो स्टडी करते हैं, प्रैक्टिकल बॉडी के साथ होता है। तो मैंने कहा कि इसको अपने आप को माइग्रेट करो, वहाँ जाओ। तो फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रगल की और सिलसिला जिस तरह होता है, और साथी कराम ने भी बड़ा साथ दिया। फिर मैं सीरिया गया। अच्छा। मेरा दिल था मैं PhD करूँगा। फिर मैंने एक मदरसे में वहाँ दाखिला लिया। फिर एक एकेडमी थी अरबी सीखने की, उसमें महद लिल अजानीब के दूसरे फॉरनर उनके लिए, उसमें थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला हुआ, थोड़ा सा और एक्सपीरियंस हुआ वहाँ सीरिया में। क्योंकि बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, ग्रैंड डॉटर ऑफ लास्ट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, उनका रोज़ा मुबारक है और बहुत बड़ी हिस्ट्री है जी। इस्लाम की भी, क्रिश्चियन की भी। जी ठीक। सीरिया की बहुत बड़ी हिस्टोरिकल, ऐसा कोई शक नहीं है इसमें। तो मेरे यहाँ एक उस्ताद थे जो मुझे शाम को ट्यूशन देते थे। तो उन्होंने मुझे लेटर लिखा कि सीरिया के बारे में कुछ मुझे बताएं। तो मैंने पूरा एक हफ्ता लगा के सीरिया पूरा मुल्क फिरा। 120 पेजेस का मैंने लेटर लिखा। अच्छा। कि इसके नॉर्थ में क्या होता है, वेस्ट में क्या होता है, ईस्ट में क्या होता है, इसका कल्चर क्या है, लोगों का रहन-सहन। बिल्कुल ठीक। वहाँ सबसे ज़्यादा जो मुझे चीज़ पसंद आई सीरिया में, वहाँ डबल क्लासें होती थी। अच्छा। गवर्नमेंट की तरफ से यू हैव टू गो टू स्कूल। छोटे बच्चों को फर्स्ट टाइम कंपल्सरी है। और फिर एक और मसला था कि उनके पास स्कूल कम है, बच्चे ज़्यादा हैं, टीचर कम है, बच्चे ज़्यादा हैं। तो एक शिफ्ट पहले, एक शिफ्ट शाम को। तो बड़ा मैंने उनको ये लिखा कि हमारे यहाँ ट्यूशन चलती है, वहाँ गवर्नमेंट इस तरह सपोर्ट करती है।
پھر وہاں قبائل کا سلسلہ تھا، دروز قبائل ہیں، فلاں قبائل ہے، وہ دیکھے. پھر پہاڑی سلسلہ ہے، پھر ایک بہت بڑی ہسٹری ہے وہاں اسلام سے متعلق، کیونکہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ 13 سال کی عمر مبارک میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ وہاں گئے. اس سٹی کا نام ہے بصرہ شام، جارڈن کے بالکل قریب ہے وہ. اور جارڈن بھی وہ جگہ جہاں بلیک سی ہے، تو وہاں کی مٹی لے کے پتہ ہے وہ لیپ کرتے ہیں کریم کے طور پہ، اور وہ چھوٹی چھوٹی ڈبیوں میں ڈال کے باقاعدہ بکتی ہے. تو ریسنٹلی میں باقاعدہ یروشلم بھی گیا، بیت المقدس کی بھی زیارت میں نے کی. ہاں، تو میرے دل میں وہ چیز تھی کہ میں پورا ملک پہلے دیکھوں. الحمدللہ اس طریقے سے ہمارا یہ آغاز ہوا. ٹھیک ہو گیا. ہاں، اور پھر آپ وہاں سے آپ کا سلسلہ جو ہے وہ یو کے تک وہ کیونکہ وہاں 2 سال رہے، اس میں ایک دفعہ واپس آنا ہوا. تو پھر وہاں جو ہے وہاں کے کیونکہ یورپین لوگ بہت آتے تھے ایز اے زیارت کے لیے، وزٹ کے لیے. ایون کرسچن کی بہت ہسٹری ہے وہاں، تو وہ لوگ آتے تھے تو ان سے بات چیت ہوتی تھی، سلسلہ ہوتا تھا. تو پھر الحمدللہ ایک اور سلسلہ ہوا کینیڈا کی امیگریشن لینے کے لیے. بہت سارے لوگوں نے، ہمارے اسٹوڈنٹس نے، ہمارے جوانوں نے یہاں سے اپلائی کیا کینیڈا کے لیے. تو ان کو سیریا کی ایمبیسی میں اپنا انٹرویو دینا ہوتا تھا. تو اس میں بغیر کسی تفرقہ کے، بغیر کے سب ہمارے دوست یہاں سے آتے جاتے تھے، اور پھر ہم ان کو ویلکم کرتے تھے. اور پھر الحمدللہ پھر ان کے ساتھ بھی وہ ایک اور بھی یہ علم کے لیے بڑے انٹلیکچوئل قسم کے لوگ ہیں، اور ہائر ایجوکیشن کے لیے ویزا یہاں اپلائی کرتے ہیں. تو ایک اور نیا رنگ تھا. تو اس کے سلسلے میں پھر میں نے بھی الحمدللہ. اب یہ بتائیے گا زرابی صاحب کہ آپ وہاں پر حسینیہ اسلامک مشن بریڈ فوڈ میں ایز اے خطیب بھی ہیں، اور وہاں پر ساری خدمات سر انجام دے رہے ہیں. یہ طرز وہاں پر جو کام کرنے کی طریقہ ہے، کام کرنے کا انداز ہے، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا. پاکستان سے اگر کمپیریزن کریں ہم، تو وہاں پر بھی آپ وہ یہی اسی قسم کا ماحول ہے، اور اس کا اور اس کا اگر کمپیریزن کے اوپر بات کی جائے تو اس کو کس طرح سے آپ ڈفرینشیٹ کریں گے؟ کیونکہ آپ کے سامنے تو دونوں کمپیریزن ہیں. ہم نے یہاں مدارس میں پڑھا، اسکولوں میں پڑھا، کالج میں گئے اور یونیورسٹی تک گئے. وہاں بھی میرے پاس جو اب میں 21 سال سے بچوں کو تعلیم بھی دے رہا ہوں، اور ہمیں کانفرنسز میں بھی جانا پڑتا ہے. ہارٹ فاؤنڈیشن ہے برٹش کی، جو کام کرتی ہے ہارٹ ڈیزیز کے اوپر، جتنی بھی ہارٹ ڈیزیز ہیں اس کے اوپر کام اس کا میں ممبر رہا ہوں. قائم زیدی صاحب ان کے تھے چیئرمین، اور ان کا جو طریقہ تھا کام کرنے کا، وہ جتنی مساجد ہے وٹ ایور کوئی بھی مسلک ہے، تو ان کے علماء کو بلاتے تھے، ڈنر ہوتا تھا، اور وہ بتاتے تھے کہ ہمیں مساجد میں اپنے سب دوستوں کو، مثلا چکناہٹ ہو گئی، یہ سلسلہ ہو گیا، یہ ہو گیا، مطلب اور سلسلے جو بھی ہمارے ہوتے ہیں، تو اس سے ہٹ کے جو اصل تعلیم کا مسئلہ ہے وہاں اور یہاں کا فرق ایک بہت بڑا ہے. ہیلتھ اینڈ سیفٹی. ہمارے ہاں ہیلتھ اینڈ سیفٹی نہیں ہے. ایون سکولوں میں ہمارے سوری ٹو سے جو استاد ہے وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو بہت اوپر والی مخلوق تصور کرتا ہے. وہاں استاد جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے نا، یہ میرے لیے رحمت ہے، مجھے اس کی لک آفٹر کرنی ہے، اور اس کی لک آفٹر کا میرا رزق بھی ہے، اور میری ویلیو بھی بڑھے گی. میں یہاں پر ایک ضمنی سوال آپ سے کروں گا کہ یہاں پر ہمارے ہاں جو مساجد ہیں ان کو ملٹیپل پرپزز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر یہاں پر حفظ اور ناظرہ بھی کروایا جا سکتا ہے بچے کو. یہاں پر جو عالم بننے کے لیے تعلیم ہے وہ بھی دی جاتی ہے. جیسے آپ جامعۃ المنتظر کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں، وہاں پر مسجد بھی ہے، ظاہر سی بات ہے. تو یہاں کی مسجد کے ملٹیپل پرپز ہیں، یہاں پر مختلف کام سر انجام ہو رہے ہیں. کیا وہاں پر بھی اسی طرح سے مسجد کو ملٹیپل پرپز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں یہاں کم ہے. اچھا، وہاں زیادہ؟ وہاں زیادہ. ٹھیک. یہاں ایک میں نے آرٹیکل عالم بننے کے لیے جو ترتیب ہے یہاں پہ 8-9 سال وہ صرف مدرسوں کی ہے. اچھا. مساجد کا سلسلہ بالکل یہاں تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. مساجد میں چھوٹے چھوٹے مدرسے ہوتے ہیں، حفظ کرا دیا، نماز پڑھا دی. میں بیسیکلی وہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کام کے ساتھ بھی منسلک ہیں. ہاں. ہوتا یہ کہ وہاں بچوں کو، ایک تو جو بچے کمزور ہوتے ہیں اسکول کی اسٹڈی میں، ان کو ہم ٹیوشن دیتے ہیں. ٹھیک. 2-4 ٹیچر جو ہے وہ فری سروسز دیتے ہیں، لیڈی ٹیچر ہوں یا جینٹس ٹیچر ہوں. پھر وہاں سنڈے مدرسہ الگ سے ہوتا ہے. جو بچے نہیں، 4 اس میں میجر جو ہیں وہ سب مسالک ہیں، 4 میجر جو ہے نا وہ سبجیکٹ ہیں. اخلاق کا ہے، ہسٹری کا ہے، قرآن کا ہے، اور فقہ کا ہے. ٹھیک. تو وہ الگ سے مدرسے ہیں.
ٹھیک. اور پھر میں نے دیکھا میرے شہر بریڈ وہاں فورڈ پر میں انرولمنٹ کا کیا طریقہ کار ہے؟ بچے کس طرح سے آپ کے پاس آتے ہیں؟ آپ کسی وفاق کے جیسے یہاں وفاق المدارس کا نظام ہے، وہاں پر کیا ایسا کوئی نظام ہے گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ آپ کو ریکگنیشن ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ ہمارے ہم جو شیعہ فقہ والے لوگ ہیں ان کے یہاں مجلس علماء شیعہ ٹھیک. یورپ، ہاں. ہمارا سید علی رضا رضوی صاحب ہمارے صدر ہیں، اور ان کے حوالے سے ہم لوگوں نے باقاعدہ ایک مدرسہ بنایا جس کا باقاعدہ ایگزام ہوتے ہیں، باقاعدہ کورسز پڑھائے جاتے ہیں، باقاعدہ اس کا ایڈمیشن ہوتا ہے، باقاعدہ اس کا سلسلہ ہے جس طرح ہوتا ہے عام نارمل مدارس میں یا یونیورسٹیز میں یا کالجز میں ہوتا ہے، ایسے ہی اہل سنت والجماعت کے ہاں بھی سلسلہ ہے. ٹھیک ہو گیا. سب سے زیادہ جو اسٹرانگ لوگ ہیں، سوری ٹو سے میری بات کا کوئی بندہ کوئی بھی میرا بھائی بہن اس کو غلط رنگ نہ دے، جی جی. جو سلفی حضرات ہیں، ہاں ہاں. اہل حدیث حضرات ہیں، وہ تعلیم دینے میں زیادہ اسٹرانگ ہے. نہیں یہ تو ایک اچھا پوائنٹ ہے. ہاں ہوتا نا کبھی ہوتا ہے بات کرنے میں. نہیں ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں. تو پھر میں یہ آپ اسلامک کانسیپٹ کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، وہ چاہے بھلے کسی بھی مسلک سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو لیکن ہے تو وہ مسلمان نا. تو مسلمان ہونے کے ناطے جو آپ وہاں پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور مسلمانوں کے لیے جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں اس میں واپس آتا ہوں. تو پھر آپ سے ناظرین آج ہمارے ساتھ مولانا محمد ارشد ترابی صاحب موجود ہیں، اور مولانا صاحب چونکہ بریڈ فورڈ یو کے میں ہوتے ہیں اور وہاں پر یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، وہاں کا جو بھی طریقہ کار ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور کس طرح سے تعلیم کے فروغ کے لیے اور کس طرح سے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے وہاں پر سرگرمیاں سر انجام دے رہے ہیں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر یہ سے کنٹینیو کریں گے. میں ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. مولانا محمد ارشد ترابی صاحب، میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گا کہ وہاں کے مسلمان، ان کے اندر دین کی طرف رغبت کتنی زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو یہاں کے مسلمان؟ وہاں پر لوگ چاہتے ہیں کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں تو ہم دینی تعلیم بھی حاصل کریں، تو یہاں پر اس کی طرف رجحان انرولمنٹ اتنی نہیں ہے، وہاں پر کتنی ہے؟ ارسلان بھائی، وہاں جو نا ہر چیز اپنے نا ضد سے پہچانی جاتی ہے. ٹھیک. شاید وہاں کفر ہے ہاں. اور سامنے اسلام ہے. ٹھیک. 104 مساجد ہیں بریڈ فورڈ میں ماشاءاللہ. اور ہر گھر میں نہیں تو کم از کم ہر دوسرے گھر میں حافظ قرآن موجود ہے. ماشاءاللہ. آپ کو اپنے بچے کو داخل کرانے کے لیے پہلے سے اپلیکیشن دینا پڑتی ہے کہ میرے بچے نے قرآن پڑھنا ہے. ٹھیک. ایک لباس بچوں کا، ٹھیک. ایک ان کا بیگ ہے، خوبصورت طریقے سے بیٹیوں نے سب نے برقعے پہنے ہوئے ہیں، اور ان کی کلاسیں ہیں اندر مساجد میں. ایک مسجد تو ایسی ہے کہ جس میں 1000 آدمی ایک فلور پہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے. ماشاءاللہ. وہاں لیڈیز بھی جاتی ہیں. اور اس طریقے سے وہاں اتنی اویئرنیس ہے دین کے، اتنی اویئرنیس ہے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا. اور وہاں ہر کسی کا شوق ہے، رغبت ہے، اور وہ اس کی طرف آتا چلیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. دوسرا یہ بتائیے گا، آپ وہاں پر کون کون سی فلاحی سرگرمیاں سر انجام دے رہے ہیں؟ یہ ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا، مسلمانوں کے لیے، یا پھر آپ اس کا لیول جو ہے وہ مختلف ہے اور آپ تمام مذاہب کے لوگوں کو جس کی بھی ضرورت ہو اس کی بھی خدمت کرتے ہیں؟ کس طرح سے کرتے ہیں وہ ذرا روشنی ڈالیے. ایک تو میں حج عمرہ کا گروپ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. دوسرا زیارات ایران عراق کا. اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے سنی دوست بھی شیعہ دوست سب مل کے جائیں. ٹھیک. پھر ہم وہاں جا کے کیمپ کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو اس بات کی اویئرنیس دیتے ہیں کہ دیکھیں مسلمان جو ہم ہیں نا، یہ ایک ہاتھ کی طرح ہیں اور ہر ہاتھ کے آگے 5 انگلیاں ہیں. تو کیا اگر ایک انگلی خراب ہو جائے تو اسے کاٹا تو نہیں جا سکتا، ٹھیک، اسے ٹھیک کرنا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ہم اپنے جوانوں کی تربیت جو ہے، اور پھر چھوٹے چھوٹے کیمپ رکھتے ہیں. پھر اہل سنت والجماعت کے ہمارے اہل تشیع کے دوستوں کو بلا کے، اور حتیٰ کہ ہمارے پاس ایک جوشی صاحب ہیں، ہندو ہیں، ان کو، حتیٰ کہ کرسچن کے جو ان کے سلسلے ہیں ان کو بلا کے، تو ہم لوگ الحمدللہ سارے بین المذاہب، وہاں بہت ساری کانفرنسز بھی ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے پروگرام بھی ہوتے ہیں، لوگوں کو اویئر کرتے ہیں. ٹھیک. اور ایک جو پرابلم ہے وہ یہاں شاید کم ہے، اور یا ہو بھی تو نہیں، وہ ہے جوانوں کے اندر ڈرگ کا رجحان. یہاں سکولوں کالجوں میں پتہ نہیں اب کیا حالات تو ہیں، الحمدللہ کنٹرول ہے، کافی کنٹرول ہے. ٹھیک. وہاں کنٹرول نہیں ہے. ٹھیک. وہاں پھر ان بچوں کو سمجھانا، سلسلہ کرنا جو
تعلیم مسجد سے ملتی ہے، خطبے کے ذریعے، نصیحت کے ذریعے، واعظ کے ذریعے، اور وہاں ہو رہا ہے الحمدللہ. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر گورنمنٹ باقاعدہ طور پہ کوئی بھی پی سی ٹھیک جو بھی انسپیکٹر پولیس کا نیا آتا ہے اس ایریے کا، وہ ہر مسجد کا راؤنڈ کرتا ہے، ٹھیک. اور وہ باقاعدہ طور پہ کہتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز چاہیے تو مسئلہ ہو تو ہم آفر کرتا ہے. اذان آپ دے سکتے ہیں اسپیکر کے اندر؟ صبح کی اذان نہیں دے سکتے، اچھا ظہر، عصر، مغرب، اچھا یہ اذانیں اسپیکر پہ ہوتی ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، وہ بھی ہوتی ہیں. باجماعت نماز ہوتی ہے. ماشاءاللہ. اور سب سے بڑی بات جو ہے وہاں جو میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے اسکول ہیں جن میں نماز جمعہ ٹیچرز ہی پڑھانے والے ہوتے ہیں اور ہمارے بچے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. پھر اس سے بڑی بات ہے کہ ہر ہاسپٹل میں انہوں نے ایک مولانا رکھا ہوا ہے. ٹھیک. بچے کا نام رکھنا ہے، بچے کے ختنے کا مسئلہ ہے، بچے کے کان میں آتے ہی پیدا ہوتے اذان دینی ہے، وہ اویلیبل ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. پھر ہر جیل میں ایک مولانا ہے ٹھیک ہر مسلک کے، ٹھیک. اور وہ اپنے مسلک والوں کو جائیں، ہفتے بعد باقاعدہ جا کے لیکچر دیں، درس دیں. اور بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جب جاتے ہیں تو بڑے وہ کرمنل ہوتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو بہت سارے شریف لوگ ہو جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ وہاں پر مسلمانوں کی تربیت کے لیے کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور اس کا روڈ میپ کیا ہے؟ ایک تو ہو گیا کہ آپ واعظ و نصیحت کے ذریعے سے مسجد کے اندر جو نماز جمعہ میں آپ خطبہ دیتے ہیں، کیا روٹین میں ڈیلی بیسس پر بھی اس کا اہتمام کیا جاتا ہے یا مختلف سیشنز رکھتے ہیں آپ یا کانفرنسز رکھتے ہیں یا پھر آپ ویکلی کوئی آپ پلان ترتیب دیتے ہیں؟ کس طرح سے ہوتا ہے یہ ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ جیسے میلاد آ گیا، ٹھیک، یا ایونٹس کے اوپر ٹھیک ہو گیا، محرم آ گیا، محرم آ گیا، ٹھیک، آگے ماشاءاللہ میلاد کے دن ہے، سفر کے دن ہے، تو اس میں کرتے کیا ہے کہ بچوں کی ایج وائز، کیونکہ وہاں کے اسکولوں کا سسٹم ہماری طرح نہیں ہے، ٹھیک، وہ ہے ایج وائز. انہوں نے لینے بچے جو سپٹمبر سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، جو سپٹمبر کے 6 مہینے بعد پیدا ہوئے ہیں، تو ان کی ایک کلاس ہوتی ہے، ٹھیک، ایسے گروپ آگے جاتا ہے. ٹھیک، ایسے ہی ہم لوگ پلے کرتے ہیں، سیم لائک ہسٹری کا پلے ہو گیا، کربلا کے بارے میں پلے ہو گیا، بچوں نے پلے کر کے دکھایا اور اس سے جو اویئرنیس ہوتی ہے. یا جس طریقے سے اب بہت سارے اسلامی ممالک نے انگلش میں پکچر بنائی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر ہے، حضرت امام علی علیہ السلام کے اوپر ہے، جناب مختار کے اوپر ہے، تو وہ سامنے رکھ کے اس طرح کے پلے ہم خود تیار کرتے ہیں. ٹھیک. وہ جیسے انسان کو ہسٹری اس کو پتہ چلتا ہے، اویئرنیس ہوتی ہے، جو اس کی تربیت ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی افیکٹو طریقہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آپ وہاں پر مسلمانوں کے اندر فنڈ ریزنگ کا کام بھی کرتے ہیں اور پھر غریب اور مستحق مسلمان جو ہیں وہاں پر غریبوں اور مستحق کے لیے تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی وظیفہ ہوگا، لیکن کیا اس کو آپ پاکستان منتقل کرتے ہیں، یہاں پر غریبوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں یا کس طرح سے کرتے ہیں، یا وہاں پر فنڈ ریزنگ کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی یا چیزیں تو نہیں ہیں؟ نہیں، وہاں ہر چیز پر پابندی ہوتی ہے. اچھا. مگر اس کا لائسنس ضروری ہوتا ہے. ٹھیک. چیریٹی رجسٹرڈ ہو. پھر چیریٹیز کی کئی قسمیں ہیں. ایک چیریٹی ایسی ہے کہ آپ صرف پرانے کپڑے اکٹھے کر سکتے ہیں. ایک چیریٹی ایسی ہے کہ آپ صرف لوگوں کی دوائیاں اکٹھی، آپ ایک مریض ہے وہاں دوائیاں لوگوں کو فری ملتی ہیں. مسلمانوں کی حالت اظہار کیا ہے وہاں؟ مسلمانوں کی ماشاءاللہ بہت اسٹرانگ پوزیشن ہے. جتنا یہاں سے لوگ گئے ہیں، خصوصاً زیادہ میرپور کے لوگ ہیں، میں نے دیکھا بڑے شریف لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں. ٹھیک. لاہور کے لوگ جو ہے وہ تھوڑے سے تیز ہوتے ہیں، کراچی کے لوگ بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ بہت جاتے ہیں، کراچی کے لوگ بہت پڑھ لکھ کے آگے جانا چاہتے ہوتے ہیں. لاہور کو تھوڑا سا پڑھا پھر کام پہ لگ گئے. وہاں کے لوگ باقی ہے تو ان کے رشتہ دار بہت ہیں، رشتہ ڈھونڈا، کام کیا اور سلسلہ کر آ کے. لوگوں کے اندر اتنا شوق ہوتا ہے کام کر کے کھانے کا، تو کچھ بیکار ہوتے ہیں لوگ، لیکن ان کو اکاؤنٹ نہیں کرتے، وہ بالکل منورٹی میں ہوتے ہیں. سب سے بہترین جو چیزیں میں نے وہاں دیکھی ہیں، اگر کسی بندے کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو لوگ پوری کرتے ہیں. واقعی اسلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک. ہاں، باقی تو پھر آپ کو یعنی اپنی مسلمان کمیونٹی کا خیال رکھا جاتا ہے. ہر شیعہ سنی کا جھگڑا نہیں ہے، مسائل نہیں ہیں. تھوڑے بہت اٹھتے ہیں تو علماء جو ہے باقاعدہ اس میں اپنے اپنے طبقے کو قابو میں رکھتے ہیں کہ یار ایسی بات نہیں ہے، ہم اس میں ہیں. اچھا سر، اتحاد امت بہت ضروری ہے اور یہ اتحاد امت نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے چیزیں آگے پروگریس نہیں کر پاتی، انتشار پھیلتا ہے. پھر اتحاد امت کی غرض سے باقاعدہ کوئی وہاں پر آپ رہتے ہوئے کوئی ایکٹیویٹیز کر رہے ہوں؟ ہم باقاعدہ طور پہ اتحاد بین المسلمین کے عنوان سے بھی ایک کانفرنس ہوتی ہے. اچھا. پھر اس میں سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہوتی ہے.
سرکار کے میں نے جو ایک سلسلہ شروع کیا تھا پہلے، کبھی وہ نہیں ہوتا تھا صحابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر تو بڑے پروگرام ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک، اہل بیت علیہ السلام کے اوپر تو بہت پروگرام ہوتے ہیں، لیکن صحابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پروگرام نہیں ہوتے، ٹھیک ہو گیا، جس کی وجہ سے ہماری لیڈیز جو ہے نا وہ اتنا نہیں بیچاری ٹھیک ہو سکتی پروگرام، ہو گیا۔ تو اس سلسلے میں وہ اتنی زیادہ اویئرنیس ہوئی ہے، ہاں ہاں، تو یہ اتحاد میں رکھنے کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے نا وہ ایک لیڈی، اچھا، گھر کی عورت جو ہے، ٹھیک، جو وہ سکھا سکتی ہے نا، وہ جو سبق دے گی نا، ہوں، اور پھر وہاں کا سسٹم کچھ اور ہے، بندے کو کام کرنا پڑتا ہے، مردوں کو باہر جانا پڑتا ہے، ٹھیک، لیڈیز جو ہے نا وہ گھر میں رہتی ہیں، تو زیادہ تر جتنے بھی بچے ہیں وہ اٹیچ ہوتے ہیں ماں کے ساتھ، اور پھر وہاں سے جس طرح سوشل ان کا سسٹم ہے وہ ماں کے اکاؤنٹ میں آتا ہے، ماں کو مطلب ملتا ہے، اس سے وہ اپنا گھر بھی چلاتے ہیں، سلسلہ بھی ہوتا ہے، اور غریبوں کی جو گورنمنٹ مدد کرتی ہے، پھر آگے جو آپ کا پچھلا کویسچن تھا، لوگ وہ چیریٹی کر کے، ٹھیک، یہاں بہت سارے لوگوں نے آنکھوں کے ہاسپٹل یہاں پاکستان میں ٹھیک، میرپور اگر آپ جائیں تو وہاں الحمدللہ لوگوں نے بہت کام کیا، جو کہ وہاں کے دوست جو ہیں وہ اکٹھی فنڈنگ کرتے ہیں اور پاکستان بھجواتے ہیں، ٹھیک پھر ہو گیا، ایک چیریٹی بہت بڑی کشمیر اور فنڈز کے نام سے، ٹھیک، اور ان کا اسکول جو ہے ان کے سارے ٹیچر یو کے ہیں، اچھا، اور انہوں نے باقاعدہ کشمیر ویلی کے اندر بہت بڑا، ٹھیک، اور پھر ایک اور صاحب ہے انہوں نے بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کیا ہوا ہے، ہمارے ہاں جس طرح ہمارا سلسلہ ہے، ہم لوگوں نے بھی جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے سینٹر بھی یہاں ٹھیک، قائم کیے ہوئے ہیں، اچھا، قبلہ افتخار نقوی صاحب جس طریقے سے ان کو مطلب ٹھیک، اس طریقے کے اداروں کو، یا جس طرح انہوں نے کام کیا ہے فقہ کے اوپر، یا سلسلہ اب جتنا وراثت کے مسائل تھے پہلے، اس سے پہلے کبھی کام نہیں ہوا، بالکل ایسا ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس پہ بہت کام ہوا ہے۔ مجھے بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں۔ تو پھر جس طرح سے ہم نے آپ سے جانا کہ آپ اتحاد امت کے لیے کام کر رہے ہیں، بین المسالک ہم آہنگی کے لیے کام کر رہے ہیں، کیا بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے بھی وہاں پر کام ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آتے ہیں تو مولانا محمد ارشد ترابی صاحب سے ہم گفتگو کریں، میرے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، مولانا محمد ارشد ترابی صاحب آج میرے مہمان ہیں جو کہ یو کے بریڈ فورڈ سے تشریف لائے ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر بین المسالک ہم آہنگی کے لیے تو آپ کام کر رہے ہیں، بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے آپ وہاں پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور یہ جو اسلامو فوبیا کا مسئلہ ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا آپ خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ وہ بھی مساجد ہے۔ ٹھیک، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اسلام فوبیا بہت زیادہ انہوں نے پھیلایا ہے، جو اگینسٹ ہے اسلام کے، اصل میں ہوتا ہے پروپیگنڈا۔ پروپیگنڈے کو فیس کرنے کے لیے یا تو ویسا ہی آپ اتنے انٹلیکچوئل ہوں، ٹھیک، ان کی چال آپ سمجھیں، یا پھر آپ ایکسپرٹ لوگوں کے ساتھ سے مدد لیں۔ ٹھیک، سب سے جو میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اعلان نبوت فرمایا تو سرکار راستے میں جا رہے تھے تو ایک بڑھیا کھڑی تھی کچھ سامان لے کے، سرکار نے اسے آفر کیا کہ میں آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں، کہا ٹھیک ہے۔ وہ ایک گلی، دوسری گلی، تیسری گلی، چوتھی گلی، جاتے 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 بالکل بیک سائڈ پہ اس کا گھر تھا جو بالکل، اور جب وہ سرکار نے وہاں سامان پہنچایا، سامان پہنچانے کے بعد نکلنے لگے گھر سے تو اس بڑھیا نے روکا، کہا یا جوان میری بات سنیں، یا شباب میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ سرکار نے فرمایا کریں۔ کہا کہ آپ بہت اچھے ہو، بہت نیک ہو، آپ نے میری ہیلپ کر دی، آج زمانے میں کون کرتا ہے، فلاں فلاں فلاں، تو آپ ایک میری نصیحت سن لیں۔ یہاں نعوذ باللہ من ذالک اس نے جو الفاظ کہے تو سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں، اور وہ نعوذ باللہ من ذالک کا جادو سلسلہ جس طرح بھی ہو، تو ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ہے۔ اب یہ بات تو واقعہ ختم ہو گیا، پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے، نہ واٹس ایپ ہے، نہ فیس بک ہے، نہ ریڈیو، نہ ٹی وی، کچھ بھی نہیں ہے، جی ٹھیک، سادہ زمانہ ہے، لیکن پروپیگنڈا سرکار کے خلاف اتنا زیادہ ہے، بالکل ٹھیک، اور جنہوں نے کیا وہ کون ہے؟ کہ وہ عورت جو ہے وہ علاقہ چھوڑ کر مجبور ہو گئی جانے پر، مجبور۔ ٹھیک، تو مطلب اس قدر وہ دیکھیں نا کر کے، تو اس وقت بھی پروپیگنڈا بہت زیادہ ہے اسلام، اور میں معافی کے ساتھ کہوں گا کہ ہم مسلمان بھی بہت ریسسٹ ہیں۔ ٹھیک، اچھا،
مطلب ہم آپس میں اپنا حال کبھی دیکھیں، اپنے بہن بھائیوں پر بلیو نہیں کر سکتے. وہاں سے جو لوگ آتے ہیں اتنے لوگ تنگ ہو کے جاتے ہیں، گھر بنایا تو وہ قبضے میں. وہ تو مسائل تو ہیں. دیکھو اب کیوں ایسے ہوا ہے؟ بلیو ختم ہو گیا نا. ہم تو سرکار کو ماننے والے ہیں نا، تو اس کے اوپر ہمیں تھوڑا سا وہ بھی، ہم مسلمان بھی ہیں، اس کا سلسلہ بھی ہے. تو جتنا اسلام، لیکن سر یہ تو ہمارا ذاتی فعل ہے نا کہ ہم بچیوں کو وراثت میں ان کا حق نہیں دیتے، حالانکہ قرآن کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے. ہم بہن بھائیوں کے حقوق جو ہیں وہ تلف کر لیتے ہیں، ان کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں. بے شمار مسائل ہیں. یہ تو ہر انسان کا اس کی ذاتیات سے جڑے ہوئے معاملات ہیں. 5 انگلیاں تو برابر نہیں ہوتی. لیکن جب بات آتی ہے بیرون ممالک کی، اور بیرون ممالک میں بیٹھے لوگ جب آپ کے اسلام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اسلاموفوبیا جیسی سازشیں کرتے ہیں، اس وقت کاؤنٹر کرنا، بینگ اے مسلم ہم سب یونٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو کاؤنٹر کریں تو وہ ایک بڑا اسٹرانگ میسج آتا ہے اس سے. اور ہم چھوٹے چھوٹے اس میں پروگرام کرتے رہتے ہیں. بریڈ فورڈ والے بریڈ فورڈ میں، مانچسٹر والے مانچسٹر میں، پاکستانی ایمبیسی کے سامنے جا کے، یا جو لوگ جس طرح ہالینڈ کا واقعہ ہوا تھا، یا جس طرح جو بھی ان کا ہائی کمیشن ہوتا ہے ان کے سامنے جا کے ہوتا رہتا ہے. لیکن اس میں ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ دکھ والی بات یہ ہے کہ اگر اسلام کے خلاف کوئی بات ہو تو ان کی گورنمنٹ بھی ان کو سپورٹ کرتی ہے. ہمارے ہاں ہماری گورنمنٹ نہیں، ہمارے گورنمنٹ بھی نہیں کرتی، جن کے پاس پاور ہوتی ہے. اور ایون جتنے اس مسلمان ممالک ہیں وہ بھی خاموش رہتے ہیں. جیسے ابھی فرانس کا معاملہ تھا، اور فرانس کے معاملے کے اوپر بالکل ٹھیک ہے، بالکل خاموش رہے. جہاں پر بھی حالانکہ ہمارے یہ ایمان کا حصہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ ہمارے لیے، ہمارے ماں باپ، ہماری جان مال سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور سب کچھ قربان ہے ان کے لیے. اور ہم مسلمان اس پہ فخر کرتے ہیں کہ اگر ہماری جان جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کرنی پڑے تو ہم آسانی کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. میرا آپ سے یہی اس کی کنٹینیوٹی میں پھر میں سوال آپ سے کرتا ہوں کہ اہل مغرب پھر کیوں ترقی کی منازل طے کرتا ہوا آگے جا رہا ہے؟ آپ کی کیا سینس ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی بھرپور تاریخ رکھتے ہیں، تہذیب ہے ہماری، تمام وسائل ہیں، ذرائع ہیں، ہر چیز ہمارے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود غربت اور افلاس کی چکی میں ہم پستے چلے جا رہے ہیں؟ اس کی ریزن کیا دیکھتے ہیں آپ؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں حکومتیں کفر سے باقی رہ سکتی ہیں، ظلم سے نہیں. ظلم سے نہیں، بالکل ٹھیک ہے. اب حکومتیں لفظ استعمال کیا، مین ہاؤس، گھر کی حکومت، ٹھیک، محلے والا جو ہے اس کی حکومت اپنی. ہمارے ہاں ظلم بہت زیادہ ہے. اب ظلم ہوتا کیا ہے؟ ایک چیز کو، یہ کپ جو ہے چائے کے لیے، تو میں اس میں گریس ڈال دوں تو یہ ظلم ہے. بالکل ٹھیک. میں نے امامہ سر پہ رکھا ہے، یہاں جوتے رکھ لوں سر پہ تو یہ ظلم ہے. جہاں کے لیے جو چیز بنی ہو. ہم ڈے ون سے لاسٹ پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مقام ہے، جو صرف کلمہ پڑھ لینا تو نہیں ہے نا. بالکل ٹھیک. ود رسپیکٹ. بھائی حدیث ہے کہ من بخلا بالسلام، سب سے بخیل بندہ وہ ہے جو سلام نہ کرے، اور اب خلا، جو اس سے بڑا بخیل وہ ہے جب سرکار کا نام آئے تو سرکار پر درود نہ بھیجے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. جب ہم یہ ظلم کرتے ہیں، پھر ہم نے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ظلم کیا، پھر ہم نے اپنے صحابہ جن سے ہم نے سیرت لینی تھی ان سے ظلم کیا. یعنی ہم مسلمانوں کی اگر مجموعی طور پر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو گزشتہ 200 سال کی تاریخ تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارے ہاں یہاں پر بر صغیر کے اندر خصوصی طور پر مسلمان جو تھے وہ اپنی عیاشیوں کے اندر پڑے ہوئے تھے. وہ تحقیق کے میدان میں کام نہیں کر رہے تھے، وہ تعلیم و تربیت کے میدان میں کام نہیں کر رہے تھے، اور وہ اپنی عیاشیوں میں زیادہ وقت صرف کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ گریجولی نیچے کی جانب جانا شروع ہو گیا، اور اب اس کو اوپر اٹھتے ہوئے کافی وقت لگ رہا ہے. اب اس کو محتاجگی کا سامنا ہے اہل مغرب کی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک بنیاد ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے؟ بالکل، یہ بہت بڑی وجہ ہے. ایک تو ہم اپنا کرٹیسائز کرتے ہیں بہت زیادہ اپنے بندوں کے ساتھ. مثلا ہم پاکستان میں پیدا ہوئے، ہمیں گرین پاسپورٹ ملا، ہماری رسپیکٹ اس کے ساتھ ہے. ہم وہاں کے جو بچے وہاں پیدا ہوئے ہیں، اتنا پروپیگنڈا ہے، وہ کھانا پاکستان کا پسند کریں گے. ٹھیک. لیڈیز جو وہاں بچیاں پیدا ہوئی ہیں وہ کپڑے پہننا پاکستان سے پسند کریں گی. شوہر پاکستان کا ہونا چاہیے، اور سب سے زیادہ گالیاں بھی پاکستان کو دیں گے. اور یہاں بھی میں نے دیکھا اور ساڈا ملک اس طرح ہے. نو، میں اس کے خلاف ہوں. ٹھیک. میرا ملک جیسا بھی ہے، یہ میرا ایمان ہے،
اور مجھے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان جو ہے جہاں رہتا ہے وہ جگہ اس کی ایمان ہوتی ہے، اس کی ماں ہے. جب اپنی ماں کی، اپنی مٹی کی رسپیکٹ نہیں کروں گا، حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، کل کوئی اور تھا، آج یہ ہے، یہ بھی چلے جائیں گے. تنقید حکومتوں پہ ہونی چاہیے، اپنی سرزمین، اپنی دھرتی سرزمین کے پر اوپر نہیں ہونی چاہیے. یہ اس کا ویدر، اس کے لوگ، یقین مانے شیعہ سنی کا کوئی میٹر نہیں ہے. اتنے خوبصورت لوگ ہیں یہاں. میں دنیا گیا ہوں، جاپان گیا ہوں، ایک پروگرام میں نے تشیع کا پڑھا، 4 پروگرام میں نے اہل سنت کے یہاں پڑھے. کینیڈا میں گیا ہوں، سب لوگوں کے ساتھ بڑا پیار ہے. ہالینڈ میں جاتے ہیں، ہم لوگوں سے بڑا پیار ہے. صرف پروپیگنڈا ہے ہمارا آپس میں، ان سے ہم ظلم کرتے ہیں. یعنی کہ ہم وہ جس طرح سے فتنوں کا شکار ہو گئے، اندرونی اور بیرونی فتنوں کا شکار ہو گئے، اس کی وجہ سے مسائل اس کی وجہ سے یہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. بالکل. اور ہم لوگ مسائل، ایک اور مسئلہ ہے گھر کا مسئلہ. میں نے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے، گھر کا مسئلہ ہو، بچے کو تھپڑ پہلے ماریں گے، بات بعد میں کریں گے. نہیں بابا نہیں، پہلے بات کی جائے، پہلے بعد ہیڈ اپروچ. بالکل ٹھیک. پھر آپ اس کا سفر کر کے دیکھو، بات کر کے دیکھو. سلسلہ سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھاتے تو وہ چھوٹے چھوٹے لقمے سرکار لیتے تھے، منہ نہیں کھولتے تھے. یہ سیرت رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر چھوٹے چھوٹے قدم، کسی کا الٹا نام لے کے نہیں پکارتے تھے. پھر اس کے بعد کپڑے اجلے پہنتے تھے اگرچہ پرانے تھے. پھر اس کے بعد کبھی کسی کو کسی کے سامنے ذلیل نہیں کیا. بالکل ایسے. یہ سیرت کے پہلو ہیں جن کے اوپر ہر مسلمان کو عمل کرنا ہے، اور یہ تمام چیزیں ہمیں دستیاب ہیں. آپ جیسے اہل علم کی مجلس میں بیٹھیں گے تو یقینی طور پر ہمیں اس سے فائدہ حاصل ہوگا. میں علامہ صاحب آپ کا بہت مشہور ہوں کہ آپ نے خصوصی طور پر آج ہمیں وقت دیا. علامہ محمد ارشد ترابی صاحب جو کہ یو کے سے تشریف لائے تھے خصوصی طور پر، آج ان کے ساتھ ہم نے گفتگو کی اور بین المسالک ہمانگی، بین المذاہب ہمانگی کے اوپر، اتحاد امت کے اوپر اور اسلاموفوبیا جیسے مسائل کے اوپر ہماری آج کی گفتگو رہی. میں بہت مشہور ہوں ان کا. ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا. آپ سے اگلے ویک ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوئی. مجھے تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.